नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के लिए इस स्टूडियो में मौजूद हैं और लाइव प्रोग्राम पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे इख्तियार निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे इस वक्त मुल्क में एक आप ये समझिए कि एक तशक्कुर की फ़िज़ा है, यौम तशक्कुर की फ़िज़ा है, इसलिए कि गुज़श्ता हफ्ते बल्कि रवां हफ्ते ही के आगाज़ में ही आप यकीनी तौर पे हमारे खुदादाद जो ममलिकत है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की फ़तह हिंदुस्तान पे, अपने पड़ोसी मुल्क पे जंग पे आप देख चुके कि जिस तरह हमने अपनी फ़तह इसको हमकिनार किया अल्लाह ताला ने, और जिस तरह के हमें सुरखरू किया है, यकीनी तौर पे उस पर हम जितनी दफ़ा भी जो है शुक्रगुजार हों अल्लाह ताला के, वो कम है। लिहाजा इस जंग के ख़ात्मे के बाद जो एक फ़िज़ा हुई, वो फ़िज़ा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजी, और इसके साथ साथ हमारे तीनों मुसल्लह अफ़वाज जिसमें बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया, तीनों की कामयाबियों का सेहरा जो है कौम ने उनके सर पर डाला और उनकी पजीराई की। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन रोज़ाना ही मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग जो हैं वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, जो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपने पाक अफ़वाज पे कि उनकी बहादुरी की वजह से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमती सतह पर भी जो बहुत ज़्यादा पज़ीराई की गई, जिस पे कि आज शक्करपुरिया के पहाड़ पे जो मकाम है इस्लामाबाद में, वहाँ पे यौम तशक्कुर के एक बहुत बड़ा अज़ीम शान जो है वो जलसा भी किया गया। इसके अलावा आज बरोज़ जुमे के दिन यानी 16 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो यौम तशक्कुर मनाया गया, और मुख्तलिफ़ सतहों पर, जिसमें कि आप समझें कि सूबाई सतह पर भी, इसके अलावा जितने भी हमारे सनती एसोसिएशन की ताजरान थे, इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जितने भी शोबाए ज़िंदगी के लोग थे, उन्होंने यौम तशक्कुर जो मनाया और रैलियाँ भी निकाली और अल्लाह ताला के सर बसजूद सजदा रेज़ हुए कि अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तह से हमकिनार किया। अब बात यह है कि क्या इस फतह के बाद पाकिस्तान की जो एक कौम अमूमन होती है कि जंग के बाद जब फ़िज़ा तब्दील होती है तो उसमें यकीनी तौर पर एक फ़ातह होता है और एक जो है शिकस्त खुदा होता है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह दी, लेकिन बात वही है कि इस फ़तह के साथ साथ हमें आलमी सतह पर भी जो है एक पज़ीराई मिली और सिफारती सतह पर भी जो हमें काफ़ी कामयाबी मिली। इसी जंग के टेंशन के दौरान IMF ने हमें 1 अरब 23 करोड़ डॉलर की जो है वो किस्त भी जो है वो जारी कर दी। इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ख़ासतौर पर अमेरिका, जिसे हम यकीनी तौर पर दुनिया का एक सुपर पावर समझते हैं, उसने भी पाकिस्तान से जो एक सर्द मरी थी उसका ख़ात्मा हुआ, और उन्होंने भी एक नवेश सुनाई कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए वो उनसे तिजारत का इजाफ़ा करना चाहता है। अब गुज़श्ता माह यानी कि माह जून में हमारे यहाँ बजट भी आने वाला है 2025-26 के लिए। तो इस बजट पे क्या असरात होंगे, और इस IMF के जो किस्त जारी होगी, फिर उसके बाद जो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को पज़ीराई मिल रही है और तिजारत की बढ़ाने के लिए इंडिया दिया जा रहा है, तो क्या कुछ होगा? पाकिस्तान का बजट 25 और 26 में क्या होना चाहिए? हुकूमत को अब पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस प्रोग्राम यानी कि दरहकीकत में जो कि इकनॉमिकल प्रोग्राम बेस है, लेकिन हम आज अपने मुसल्लह अफ़वाज को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करेंगे। आज इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों को मैंने मदऊ किया है उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान है जनाब इदरीस गीगी साहब। इदरीस गीगी साहब काफ़ी अरसे के बाद हमें उन्होंने जो है वो ये शर्फ बख्शा है कि वो हमारे पास मौजूद हैं। और इदरीस गीगी साहब जो हैं ये मेंबर बोर्ड डायरेक्टर्स हैं EPZ यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के, और इसके अलावा ये फेडरल बीडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, जिसे उफ में हमें फबाटी कहते हैं, उसके साबिक सदर भी रह चुके हैं। थैंक यू इदरीस गीगी साहब। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब एम रहमान साहब। एम रहमान साहब काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि रियल्टर्स यानी कि प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी कराची के अंदर सरगर्मियाँ हैं, या हम इसे पाकिस्तान भर में भी दे सकते हैं, तो यकीनी तौर पे एक काफ़ी फ़ाल और सरगर्म रुकन के तौर पे रहते हैं। और ये हैं सदर है ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के एम रहमान साहब। थैंक यू एम रहमान साहब। थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब एक नौजवान और इनर्जेटिक शख्सियत हैं, और इन्होंने कारोबार के साथ साथ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हम कराची के नाम से। हम कराची के नाम से ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और
ان کا عوام کی جو نیچرل جو گراس روٹ لیول ہے اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے ان کا. تو یہ جتنے بھی حقیقی جو صورتحال ہوتی ہے, چاہے وہ معاشی ہو یا اخلاقی ہو, وہ تمام کی تمام چیزوں سے ان کو دسترس سب سے زیادہ ہوتی ہے فیصل حمید صاحب کی. تو فیصل حمید صاحب اپنا بزنس نیٹ ورک بھی چلاتے ہیں, اس کے علاوہ یہ فاؤنڈر ہیں ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی. تھینک یو فیصل حمید بھائی فار کمنگ. آپ تینوں مہمان کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں ادریس گیگی کی طرف چلتا ہوں. ادریس صاحب, آج جمع تشکر تھا, ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی فعال سرگرمی کی پورے ہفتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگی سطح پہ میدانی جنگ میں فاتح بنایا؟ اب دنیا میں پاکستان کا ایک نام دوبارہ طرح سے ایک رائز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت ہم اکنامکلی طور پر ہم کہاں پر موجود ہیں اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ بلال صاحب. فرسٹ آف آل آپ نے انٹروڈکشن میں کہا میں بہت عرصے بعد آیا ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. نجی مصروفیات کی بنا پہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی آپریشن کے دوران میری ذمہ داریاں لا اینڈ آرڈر کی بھی تھیں, دوسری بھی تھیں. تو الحمدللہ رینجرز کے ساتھ آپ کی ایک وہ تھی. جی, میں ڈائریکٹر آپریشن رینجر اسپیشل ٹاسک سیل میں نے 7 سال سرو کیا ہے ایز اے والنٹیئر. اس سے پہلے CPLC میں بھی رہا ہوں, اور بزنس کمیونٹی کے جو بھی مسائل تھے میں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. الحمدللہ وہ آج حالات وہ نہیں ہے کراچی میں جہاں روزانہ کے 3-4 لوگ اغوا ہوتے تھے, سینکڑوں پرچیاں آتی تھی. تو وہ اس چیز سے نکل گئے ہیں الحمدللہ. آپ نے بات کی انڈیا پاکستان وار کی. میں سمجھتا ہوں بلال صاحب یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. ہم نے قرآن میں, ہم نے حدیثوں میں, ہم نے پرانی کتابوں میں, اسلامی کتابوں میں یہ سن رکھا تھا کہ 313 کا لشکر جن کے پاس ٹوٹی پوٹی تلواریں تھیں اور ہزاروں سے انہوں نے لڑائی کی اور جیتے فاتح ہوا. اسی طریقے سے ایک سورہ فیل میں ہم نے یہ قرآن میں اس کا ترجمہ جب آپ کرتے ہیں تو کہ ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ ان کو ایک بھوسا بنا کر کے ان کو شکست دی. تو یہ بھی جو اگر میں کہوں اس کا ایک موازنہ کروں, اوبیسلی انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. اگر اس کی دفاعی صلاحیت دیکھیں, اس کے نمبرز دیکھیں, اس کے جو اکوپمنٹس دیکھیں, وہ ہم سے بہت بڑھ کر کے, ہم سے مور دین ڈبل ہیں. لیکن وہ ایک اور کہاوت ہے نا, کہتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ آنکھ وہ اچھی کہ جو دیوار کے آر پار دیکھے, کان وہ اچھے کہ جو ان کہیں بھی سن لیں, اور عقل اور شعور وہ جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لے سکے. الحمدللہ ہماری جو قیادت ہے, ملٹری قیادت, اور اس وقت آبویسلی اس میں ایک میں سمجھوں گا کہ اچھا سنکرونائزیشن تھا کہ ہر ایک جو ہے ایک پیج پہ تھا, اور یہ کوئی آسان نہیں تھا انڈیا جیسے ملک کو قابو کرنا اور اس کو 4 یا 5 دن میں شکست دینا. آپ دیکھیں کہ 4-5 دن میں بھی نہیں, میرے خیال میں 24 گھنٹے میں. دیکھیں وہ ایک پروسیس تو ہوا نا, ایک شروع ہوا, پہلے انہوں نے ویٹ سی کیا. میں بتا رہا تھا کہ جو ہماری ملٹری قیادت تھی اسپیشلی انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ان کی جو حرکتیں تھیں وہ بارڈر کے اکراس بھی وہ دیکھ رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے. ان کی بند کمروں کی باتیں بھی وہ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ان دی اینڈ جب انہوں نے اپنا عقل و شعور استعمال کرتے ہوئے صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیشن لیتے ہوئے جو 3 دن کا صبر, وہ 3 دن ہمارے لیے بڑی مایوس کن تھی. پلس انڈیا کا جو میڈیا تھا وہ ایک مذاق بنا ہوا تھا کہ آج کراچی پہ قبضہ ہو گیا, آج اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا. اور اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملٹری صلاحیت کے بعد کہ ملٹری یہ جو آپ کا میڈیا ہے انہوں نے اس وقت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. نہ صرف پاکستان نے یہ جو ہے ملٹری نے جنگ جیتی, بلکہ اس وقت جو میں کہوں گا بڑے فخر سے کہوں گا کہ آپ کے میڈیا نے بھی, جو پاکستان کے میڈیا نے بھی جو ہے سوشل میڈیا, الیکٹرک میڈیا, ان فیکٹ سب نے اپنی رسپانسبلٹی کا کیا, اور انڈیا کو ہر شعبے میں نا شکست ہوئی. بالکل. آپ نے بات کی اکنامی کی, ہمارا مین سبجیکٹ ہے. اور ایک چیز بھول گیا کہ ایک اور شکست دی انڈیا کو IT کی صنعت میں, جو اپنے آپ کو وہ دیو سمجھتا ہے. بالکل, یہ ایک میریکل سے کم نہیں تھا. یہ سائبر جو اٹیک کیا, اور بچوں نے مطلب جس طریقے سے جو وہ سائٹ کھولے اس میں پاکستان کا فلیگ آتا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی بہت بڑی فتح تھی. مطلب اس وقت مطلب اللہ نے سب کو اتنی وہ دی کہ سنکرونائز ہو کر کے سب نے اپنے اپنے شعبے سے, ہر آدمی نے اپنا پارٹ پلے کیا. بالکل صحیح کہا. جی, آپ نے بات کی اکنامی کی. اوبویسلی اکنامی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے. آپ کا دفاعی بجٹ, آپ کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بغیر اکنامی کے, بغیر آپ کے فائنینشیل جب کنڈیشن صحیح نہیں ہوں گی یہ نہیں بڑھ سکے گا. انڈیا کا بجٹ, دفاعی جو بجٹ
کہ جو ہر سال اضافہ ہوتا ہے نا وہ پاکستان کا جو ٹوٹل دفاعی بجٹ ہے اس سے زیادہ کا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ٹو میچ دیٹ لیول. ٹھیک ہے, ہم نے پروف کیا کہ ہم نے جو ہے 10 گنا کم قیمت والے جہازوں سے ان کے جہاز کو کرائے. اور کل ایک سندھ گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا تو اس پہ اتفاقاً ہوئی میرے ایئر فورس کے کچھ لوگوں سے ملنے کی. انہوں نے کہا کہ کسی بھی جہاز نے نہ انڈیا کے نہ پاکستان کے کوئی بارڈر کراس نہیں کیا, نہ ایل او سی کراس کیا, نہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. BVR بیونڈ ویژول رینج کے میزائلز کو یوز کرتے ہوئے 250-300 کلومیٹر کی اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کیا. حد میں انہوں نے بھی اپنے حدود میں رہتے ہوئے وہ کیا اور انہوں نے بھی کیا. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جس طریقے سے آپ نے بولا نا آئی ٹی کا شعبہ, انہوں نے ان کو ایسا انویزیبل کر دیا کہ ان کو نظر بالکل اینڈ وقت پہ آیا اور وہ اس کو ہٹا نہیں سکے. ادروائز جو طیارے جو گرائے ہیں پاکستان نے ان کے, وہ مطلب اس وقت دنیا کے بہترین طیاروں میں سے شمار ہوتا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ پذیرائی جو کی نا ہمیں جو خوشی ہوئی وہ خوشی ہوئی ترکیہ کو دیکھ کر, آذربائیجان اور چائنا, ان کے لوگوں نے, کیونکہ ہمارا کاروبار ہے وہاں سے آبویسلی میسیجز آتے تھے. بلال صاحب آپ یقین کریں کہ جو 3 دن پہلے یو ایس اے اور چائنا کا جو ایک اکنامیکل بھی حل تلاش کیا گیا اور نکلا نا, اس کا وہ بھی کریڈٹ پاکستان کو دے رہے تھے. اور ہمیں بڑا فخر ہوا کہ ہم چائنا جیسے بڑے ملک کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے کام آ رہے ہیں. دس از بولا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ آپ جنگ ہار جاتے تو یہ چیز نہیں ہوتی. آپ جنگ جیتے ہیں, آپ نے پاکستان نے اپنا لوہا منوایا, مینس کہ چائنا کے جتنی بھی چیزیں اکوپمنٹ ٹیسٹ کبھی نہیں ہوئے تھے. اور وہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی بھی کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. obviously کبھی ٹیسٹ نہیں ہوئے, ان کے سامان پہ وہ زیادہ تھا کہ چائنیز سامان ہے یار یہ تو خراب ہوگا, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا اور اس میں پورا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو. نو ڈاؤٹ. تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں ہو گئی. بات یہی ہے کہ کیا پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تجارت کا جو آپ ایک گیپ دیکھتے ہیں وہ بڑھنے کا امید کی جا سکتی ہے؟ میں اس میں بہت پر امید ہوں اور پچھلے تقریباً 1 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر جب پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے, آئی واز دا پارٹ آف دیٹ. سنس دین اس سے بھی کچھ مہینے پہلے سے میں ان کے ساتھ لگا ہوں. پچھلے سال دسمبر میں بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن چائنا سے آیا تھا. زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا, کافی سائن ہوئے, چیزیں ہوئیں. پھر ایک کے بعد دیگر ایسے حالات ہو جاتے تھے, ٹرین کا حادثہ ہوا, ایئرپورٹ پہ دھماکے ہوئے. لیکن چائنا والوں کو جو مین کنسرن ہے نا وہ ان کی سیکیورٹی کا ہے. بٹ اس دفعہ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہماری ملٹری قیادت کا. میں لاسٹ منتھ بھی گیا ہوا تھا, جانے سے پہلے میں ملا تھا ہمارے ملٹری قیادت سے, اور انہوں نے مجھے اس چیز کی انشورٹی دی تھی کہ آپ ان کو یہ دے دیں ہماری طرف سے کہ سیکیورٹی کی بنا. تو اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستانی نہیں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی آبویسلی انڈیا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں تجارت ہو. تو دے آل نو, بٹ obviously کسی کی جان سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی, تو اس کے تحفظ کے لیے ان کے کنسرنز ہوتے ہیں. میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ رائٹ آفٹر دا عید یو ول فائنڈ آؤٹ کہ کتنا زیادہ جو ہے چائنا سے لوگ آئیں گے, انویسٹمنٹ لے کر کے آئیں گے. اللہ نے چاہا تو صرف میرے توسط سے جو ہے $1 بلین کو کراس کر کے انویسٹمنٹ اس سال میں آئے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ ایکسپورٹ پروموشن ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بھی ہم اس کے آپ کی تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے نا. بالکل بڑھ جاتی ہے. ہم اس میں کراچی میں 2 فیزز ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے, ہم تیسرا انشاءاللہ رائٹ آفٹر دا عید لانچ کر رہے ہیں. اور یہ بھی اسی وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا سے کافی چیزیں ہیں اور دوسرے بھی ملکوں سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ EPZ میں جتنے بھی یہ مائنز, منرلز, ایون ریکارڈک, سینڈک, ابھی ہم نے ایک چائنا کے ساتھ ایک اور مائن کا بھی ہے نا, ان کا وہ کیا ہے سیادک کا 3,500 ایکڑ پہ ان کو دیا ہے, اور دوسری چیزیں یہ ساری EPZ میں آتی ہیں. تو obviously EPZ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, کیونکہ جو EPZ کے رولز انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں وہاں پہ دنیا بھر میں, تو وہ فورن انویسٹرز کو جو ہے سوٹ کرتے ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ امید کریں کہ اب EPZ اپنی فل کارکردگی دکھایا گیا. ناٹ اونلی ہر ایک شخص کو, ہر ایک زون کو اپنے حصے کی ذمہ داری کرنی ہے. اکیلا EPZ یا اکیلا کوئی بھی ادارہ یا اکیلا فوج کچھ بھی نہیں, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. لیکن اس وقت ایک آپ کے پاس ایک ہمارے ایک کھیلنے کے لیے میدان, بڑا ہموار میدان آپ کو کریٹ ہو گیا اللہ کی اس پہ ہماری فوج کی بدولت, کہ ہم نے دنیا کو پروف کر دیا کہ پاکستان سیکیورڈ ہے, اور جس نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی. یہ کانفیڈنس بہت ہے ٹو برنگ انٹرنیشنل انویسٹر اینڈ انویسٹمنٹ ہیئر ان پاکستان. جی رحمان صاحب, آپ نے سن لیا کہ ہر سیکٹر کو اپنا کارکردگی دکھانی پڑے گی اب جبکہ پاکستان
دنیا کے نقشے پہ آپ سمجھیں کہ ایک نئے رخ کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوا ہے. تو بجٹ بھی آنے والا ہے, کیا تیاری ہے آپ لوگوں نے, کیا کیا مطالبات کر دی حکومت سے؟ بسم اللہ, آج سنا کافی بڑی بیٹھک بھی ہوئی ہے آپ لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بلال صاحب شکریہ. تھینک یو. دیکھیں, انڈیا کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور پاکستان نے پروو کر دیا. اب اگلی جو ہماری جنگ ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے. بالکل. اور اگر ہم نے اپنا لوہا منوانا ہے اور دنیا کی تہذیب یافتہ اقوام میں آنا ہے, بالکل, تو ہمیں اپنی معیشت کو درست کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے پاکستان کا اس وقت جو ڈیپٹ ہے, یعنی کہ جو قرض ہے اس وقت, وہ 73,688 بلین روپیز ہو چکا ہے, جس میں سے جو ملکی قرض ہے وہ 51,518 بلینز, اور جو غیر ملکی قرض ہے وہ 21,207. میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے. سر نہیں, وہ ہم تو اس کے ایک ذرہ ہے. نہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے لوگ خوشحال ہیں, امریکہ کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں. ہمیں یہی چیز دیکھنی ہے. اور جو ہمارا جو اس وقت قرض ہے وہ ہمارے جو سمجھیں کہ ملکی قرض ہے جی ڈی پی کا 67% ہے, اور جو غیر ملکی جو ہمارا قرض ہے وہ ہماری جی ڈی پی کا 33% ہے. اور ہر سال 12.7% ہم جو ہے نا اپنا قرضہ انکریز کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, اور اب ہماری جنگ ہمارے ساتھ ہے. ہم کیا پرفارم کرتے ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ کیا پرفارم کرتے ہیں, ہمارے بیوروکریٹس کیا پرفارم کرتے ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ ہماری کیبنٹ کیا پرفارم کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو SIFC جو ہماری ایک اپیکس باڈی بنی ہے وہ کیا پرفارم کرتی ہے. تو خدارا اب اس موقع کو غنیمت جانیں, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں, اور ہر محکمے میں کرپٹ زدہ جو لوگ ہیں ان کو نکالیں, سکلز پرسنز کو لے کر آئیں تاکہ پاکستان ترقی کرے. اور بدقسمتی سے شاید ہم دنیا میں جو ہمارے بچے جو آؤٹ آف سکولز ہیں, یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 250 کروڑ کے قریب یعنی کہ بچے ہمارے سکول ہی نہیں جاتے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہمارا مستقبل ہے. یہی بچے جو ہیں اگر ہم ان کو ایک تعلیم یافتہ ہم ایک فرد کی شکل میں ڈال لیں گے تو فیوچر میں یہی بچے ہمارے لیے آئی ٹی ماہر ثابت ہوں گے. بچوں کو تذکرہ کیا تو میں آپ کو صرف آپ کی بات کو تھوڑے سے بتا دوں کہ ہمارے جو DGI SPR ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ نوجوانوں نے جس طرح سائبر کے میدان میں ان کا ساتھ دیا تو وہ خود حیرت زدہ تھے کہ صرف 2 سال کی بات ہے, یہ 2 سال یا 3 سال میں ہی جتنے لوگ جو لڑکے جو IT کی جانب گئے. تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں کو IT کی تربیت دی جائے, تربیت دینی ہوگی ہمیں, اور ہر ایک کو جو ہے نا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اور جب ہر فرد اپنا حصہ ڈالے گا تو کوئی وجہ نہیں پاکستان کیوں نہیں ترقی کرے گا. باقی جو آپ نے بات کی, چونکہ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے, جی بالکل, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا چلنا بہت ضروری ہے. اور بدقسمتی سے جو ہم نیوزز سن رہے ہیں اس میں جو ابھی IMF کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں ایک بیڈ نیوز جو ہمیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیپٹل گین ٹیکس تھا اس کی شرح جو آلریڈی 15% ہم کہتے تھے بہت ہائر ہے, اس میں 25% کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں, نیئر ٹو 40%. اگر خدا نہ خواستہ یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کولیپس کر جائے گی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک مدر آف دی انڈسٹریز ہے, یعنی کہ ہم اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا چلنے سے پاکستان کی سینکڑوں ہزاروں انڈسٹریز چلتی ہیں. جو FBR غلط کیلکولیشن کرتا ہے وہ ڈائریکٹ
ٹیکسز جو ریئل اسٹیٹ سے لیتا ہے اس کی کیلکولیشن کرتا ہے کہ یہ جی ڈی پی میں ریئل اسٹیٹ بہت کم اپنا، لیکن گورنمنٹ تو آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کر رہی ہے اس میں تو آپ کے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور تنخواہ دار طبقے پہ جو ٹیکسز اس میں کمی کے حوالے سے ان سے مذاکرات کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ کم ہونا چاہیے. جو ٹاسک فورس وزیر اعظم پاکستان نے بنائی تھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بہتری کے لیے، اس نے اپنی تمام تجاویز دے دی ہیں. اس کے جو بھی 3-4 سیشنز ہو چکے ہیں اس میں گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی تھی وہ غلط تھی، وہ تو ختم کر دی، وہ ختم کر دی، اس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، ایف ڈی تو ختم کر دی. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو وعدے کیے گئے تھے جس میں 236C اور 236K اس کی شرح کو کم کرنے کے لیے یعنی کہ جو ہم سے کمٹمنٹ کی جا رہی تھی لیکن بدقسمتی سے اس کی شرح کو ابھی تک کم نہیں کیا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ 7E ڈیمڈ رینٹل انکم کی صورت میں جو ایک ٹیکس لگایا گیا اس کو بھی ختم نہیں کیا گیا. تو یہ فوری طور پر ان چیزوں پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ریئل اسٹیٹ ہے وہ ہے کنسٹرکشن، یعنی کہ ہم نے اپارٹمنٹس، ہم نے بنگلوز، ہم نے فلیٹس، اس صورت میں سارے پاکستان میں کنسٹرکشن کا جال بچھانا ہے. جو کنسٹرکشن میں مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کی پرائسز کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی شرح اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ یہ افورڈیبل نہیں رہی. بالکل. یعنی کہ اس وقت جو کنسٹرکشن کاسٹ آج سے 3 سال پہلے جو ہم کہتے تھے 2,500 یا 3,000 پہ پر اسکوائر فٹ، وہ جو کاسٹ ہے اس وقت 7,000 to 8,000 روپیز پر اسکوائر فٹ آ چکی ہے. اگر ہم ایک چھوٹے سے چھوٹے اپارٹمنٹ بھی کیلکولیشن کریں 1,000 اسکوائر فٹ کی تو 80 لاکھ روپے کی یہ صرف کنسٹرکشن کاسٹ بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ زمین کی پرائس لگائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹیز کی پرائس لگائیں، پھر ڈاکومنٹیشن کے اخراجات لگائیں، تو یہ ایک عام پاکستانی کے لیے افورڈیبل نہیں رہا. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو بہت عرصے سے ہو رئی ہیں اور میرے خیال میں تواتر سے آپ کہہ بھی رہے ہیں آپ لوگ. سر دیکھیں لیکن اس کو آپ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ دیکھیں آپ کا ایک ہمسایہ چھوٹا سا ملک ہے دبئی، جو کراچی کی یعنی کہ 10% آبادی کے برابر نہیں، اس کی اس سال کی جو ریئل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشنز تھی وہ $140 بلین کی تھیں، جس میں سے 36% اوورسیز انویسٹمنٹ تھی اور تمام پیسہ کنسٹرکشن پہ خرچ کر رہے ہیں. تو آپ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 12 ملینز اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اگر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو صحیح کر دیں اور صحیح پالیسیز نافذ کر لیں تو یقین کریں پاکستان میں انڈسٹریل انقلاب آ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ بات پہلے بھی مختلف آپ انڈسٹریز کو دیکھیں کون کون سی اس کے ساتھ جڑی ہیں. اور پھر وہ گورنمنٹ کو اتنے ٹیکسز ملیں گے. اگر سیمنٹ زیادہ بنے گا تو گورنمنٹ کو سیمنٹ کے پیسے، اگر سریا زیادہ بنے گا تو گورنمنٹ کو ٹیکسز کی صورت میں، اگر فرنیچر کی ساری انڈسٹری جو کہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ چلتی ہے، جو پینٹ کی ساری انڈسٹری چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر ہم انڈسٹری ہیں، تو ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس سیکٹر کو چلنے دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین جیسے آپ جا رہے ہیں کہ آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں اور یوم تشکر کے اس میں تو اپنی جگہ منا رہے ہیں، لیکن اب ہمیں جو ایک پاکستان کی جو اکنامک ہے اس اکنامک کو بھی جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا. اور یقینی طور پہ ہمیں دنیا میں ہم یہ جنگ جیتے تو صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامک میدان میں بھی جو ہے دیگر ملکوں کو شکست دے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال دونوں مہمانوں کے اپنے گفتگو سے میں سب چلتا ہوں ذرا فیصل حمید صاحب کے پاس. فیصل حمید صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے اور میرے خیال میں شاید اندر سے بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں کہ آج یوم تشکر کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے. جی فیصل بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا ریئیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قوم یوم تشکر منا رہی ہے اور میرا جو ہے وہ سلام ہے ہماری مسلح افواج کو کہ جنہوں نے جو اتنی بہترین جو ہے کارکردگی پیش کری اور ہمیں جو ہے پوری دنیا میں سرخرو کیا. حکومت کو بھی جو ہے وہ میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے جواب دیا، کوئی دباؤ نہیں لیا
اور سب سے پہلے جو بات اپنے کری جائے وہ ہے پاکستانی قوم، جو 25 کروڑ عوام جو ایک قوم بننے کے لیے جو تھی وہ سمجھیں کہ بالکل منتظر تھی، تھینکس ٹو مودی اور گودی میڈیا کہ انہوں نے موقع دیا اس قوم کو، جو اس عوام کو ایک قوم اپنے بننے کے لیے، اور سلام ہے اس قوم کو. اور میں اس حوالے سے یہ بات چیز کہوں گا بلال بھائی کہ جب یہ قوم ایک ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو ان کی اس کاوشوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے نظر کرم جو ہے اس عوام کے اوپر بھی ڈالیں، اس قوم کے اوپر بھی ڈالیں. جو مشکلات ہماری اپنے ڈومیسٹک مشکلات ہیں، ہماری جو اپنی مشکلات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے جو ہے اس کو اپنے حل کر لیں گے، کوئی باہر والا آئے گا تو ہم اس کو چیر پھاڑ دیں گے. لیکن جو حالات ہیں چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ویسے کے ویسے ہی ہے. تو میں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گا، خاص طور پہ کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ اپنے کراچی کے ایک اپنے مڈل کلاس فیملی سے، میں مڈل کلاس کو ہی بلانگ کرتا ہوں اور انہی کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہوں، سوشل ویلفیئر کی چیزیں کرتا ہوں. اور پھر اسی حوالے سے ایک بزنس کمیونٹی فورم بھی بنایا ہوا ہے جس میں مڈل کلاس کاروبار کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، فیڈریشن میں اپنے ہوں یا چیمبر میں ہوں، ٹریڈ سے، ایسوسیشن سے، ان سب کو لے کے چلتا ہوں کرتا ہوں. خدارا کراچی پہ رحم کرے، کراچی پہ جو ہے وہ آپ اپنے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے نظر کرم فرما لیں کہ یہاں پہ جو اس وقت حال چل رہا ہے کہ پانی کی قلت بے انتہا سے زیادہ ہوئی ہے. پچھلے ایک مہینے میں آپ یقین کریں کہ اس وقت ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ ایسے ایسے علاقوں میں، میں خود سینٹرل سے اپنے بلانگ کرتا ہوں، پیدا ہی وہاں پہ ہوا ہوں، لیکن وہاں پہ بھی اس وقت لیکن پانی کا پرابلم صرف سینٹرل میں نہیں ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں پورے پر کراچی کے اندر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کہ بلکہ پاکستان میں بھی کچھ بہتر تھی نا، انٹرسٹ ان کا بھی حال برا ہو گیا ہے. حیدرآباد میں بھی برا حال ہے، اس کے علاوہ سندھ میں آپ چلے جائیں اندر سے وہاں پہ بھی برا حال ہے پانی کا. وہ تو دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وعدہ تھا کہ سندھ کو کراچی جیسا بنائیں گے، تو کراچی کو تو کراچی پہلے بنا لیں، سندھ جیسا بنا دیا. تو پہلے کراچی کو تو کراچی بنا لیں. بات یہ ہے نا کہ کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک کا صوبے کا ہے. آپ حال اشر تو دیکھیں، ہم تو ہنس رہے تھے کہ یار وہ اپنے انڈین میڈیا کہہ رہی تھی کہ کراچی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. او بھیا نہیں تو ساتھ میں یہ بھی تو کہا، وہ پہلے انہوں نے ساتھ میں لاہور کی بندرگاہ میں بھی تو قبضہ کر لیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو پہلے سے ہی تباہ و برباد ہے. یا تم آؤ گے تو تمہارا تو موبائل چھن جائے گا، تو لاہور کی بندرگاہ آؤ گے تو ڈمپر چڑھے گا تم پہ، آنا بھی مت. لاہور کی بندرگاہ واپس آ گئی کراچی. لاہور کی بندرگاہ تو اچھا ہوا آپ نے تباہ کر دی، ورنہ پاکستان کراچی کی بندرگاہ کا جو حال ہے اور برا حال ہو جاتا. بات یہ ہے کہ سر اب جو وقت ہے نا، دیکھیں پاکستان کو سب نے، میں کیونکہ میرا شپنگ اینڈ لاجسٹک سے تعلق ہے، پوری دنیا میں یقین کریں ہمارے جو ایجنٹس ہیں، جو ایجنسیز ہیں، جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، وہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے اور ہم سے بات کر رہے تھے اور وہ واقعی ساری سب چیزوں کے اوپر کنسرن رکھتے تھے. اب جو دور آئے گا نا سر، وہ ہے اپنے اکنامک وار کا. یہ چیزیں چلی گئیں کہ میں نے تمہارے 2 فوجی مار دیے، تم نے میرے 4 فوجی مار دیے، میں نے LOC اپنے کیا نام ہے وہ کر لی. سائبر وار، دنیا کی سب سے پہلی سائبر وار جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے لے کر آیا اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور ابھی اکنامک وار جو ہے وہ جو ٹرمپ نے ایسے تھوڑی آ کے صلح صفائی کرا دی، اس نے یہ بات چیزیں کہی ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں اپنے آپ ان کو آپ ہرا سکتے، یہ تو 313 والے ہیں، ان کا کیا پانی روکتے ہو، یہ تو کربلا والے ہیں، ان کے ساتھ یہ کام یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، ان کو اکنامکلی وہ چیزیں کرنی ہے. آیا ہوا ہے نا، آ کے آپ دیکھیں اپنے جو ہے خزانے کے منہ کھولے میں اس نے ہر ایک کو جو ہے وہ ساری سب چیزیں دے رہا کر رہا ہے.
کیوں دے رہا کر رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہی کہ اب جو وقت ہے نا وہ ہے اکنامک وار کا. تو آپ کو خاص طور پہ جو یہ تاجر لوگ ہیں، جو یہ بزنس مین ہیں، جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ ریلیف دینا پڑے گا آنے والے بجٹ کے اندر. جو آپ کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے انعام دینا پڑے گا، اور یہ انعام یہ ہوگا کہ بجٹ میں آپ جو ہے ریلیف دیں، اور خاص طور پہ کراچی کے پر خدا را اللہ کے واسطے رحم کر دیں. جی فیصل حمید صاحب نے تو بات جو کہی وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے تقریباً تمام شعبۂ زندگی کے لوگ جو ہے وہ مطالبات کرتے ہیں. بہرحال ادریس حقیقی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اکنامک کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں جو لوکل ایشوز ہیں ہمارے، جس طریقے سے ابھی بتا رہے تھے بھائی کہ جو پرابلم ہے کراچی کے، اوبیسلی پانی اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے، انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے، دوسری چیزیں ہیں. اگین آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ، جب زرداری صاحب کے پاس ایک وفد کی صورت میں ہم لوگ گئے تھے جس میں چائنیز سارا ڈیلیگیشن بھی تھا، تو اسی میٹنگ کے دوران جو ہے ہم نے اپنی زبان میں اپنے اردو میں بولنا شروع کر دیا. اوبیسلی یہ جو چیز ہے یہ دل سے نکلتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرابلمز ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے سپورٹ کیا. دیکھیں میں ایک چیز، چونکہ میں آئی ایم ویری کلوز ٹو گورنمنٹ، ویری کلوز ٹو آور ملٹری اینڈ اوبیسلی بزنس کمیونٹی میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، مور دین ناؤ 20 ایئرس. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ گورنمنٹ بھی آج سب کچھ چھوڑ کے بلال صاحب آج یہ طے کر لینا کہ پانی دینا ہے، تو اٹ از ناٹ لائک کہ وہ کل سے آپ کو مل جائے گا. یہ پوری مافیا ہے، پوری چیزیں. یہاں پہ میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. کراچی شہر ٹھیک ہے جی، دنیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی میدان میں آگے جا رہی ہے، ہم سائبر وار کی بات کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں کہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے ہم کراچی کی شہریوں کو بالکل ہو سکتا ہے کو دے سکیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت بڑی کاسٹ ہے. دیکھیں آپ انڈسٹریز چلانی ہے نا، اپنے انڈسٹریز کو ایک خاص قیمت پہ پانی چاہیے تو ہی وہ سروائیو کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. آپ نے جو سمندر کی بات کی تو وہ 4 گنا 5 گنا پیسے لگتے ہیں اس کو کر کے دینے میں. ایک منٹ رک جائیں آپ، یہ ایک چیز نہیں میں مان لی آپ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اگر آپ چلاتے ہیں اسے، سپوز کیا آپ آئے دن گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، آئے دن آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، لوگ اس میں سروائیو کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ پانی کی کاسٹ میں اضافہ کرتے ہیں، آپ میٹھے پانی کو کھارے پانی کو میٹھا کر کے لوگوں کو سروائیو کریں گے، تو لوگوں کو بھی تو سمجھ میں آئے گی بھائی کہ ہمیں پانی مل رہا ہے تو ہمیں اس کی کاسٹ دینی. ٹھیک ہے. دیکھیں پینے کی حد تک، استعمال کی حد تک تو وہ شاید وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے کہ ڈی ایچ اے میں 7 سمندر لگ گیا، رہائشی علاقوں میں دے دیا مہنگا والا. ہاں آپ کے لیے بتا دوں میں، اب آپ کے لیے بتا دوں میں، انڈسٹری کے لیے یہ باتیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ کچھ صرف نظر کری انڈسٹری کے لیے، جو آپ کا جو سیوریج کا پانی ہے اسے ریسائکل کر کے آپ کو دوبارہ دے سکتے ہیں. وہ بالکل دے سکتے ہیں. آپ ٹی پی 1 چلے جائیں، ٹریٹمنٹ پلانٹ 1 چلے جائیں، ٹریٹمنٹ پلانٹ 2 چلے جائیں. میں تو ہو کیا ہے نا، دیکھیں دنیا میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو ریسائکل کر کے ہم انڈسٹری کو دے دیں. دیکھیں بہت سارے ایسی بھی ہے نا ملک ہیں جن کے پاس قطرہ بھی نہیں ہوتا. آپ یو اے کی مثال لے لیں، لیکن ہمارے یہاں میں نے بتایا نا انفراسٹرکچر بننے میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ پاسبل نہیں، میں نے بولا دوسرے دن پاسبل نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہوگا. مسئلے مسائل اس شہر کے بہت ہیں. اس شہر کا ایک باس نہیں ہے، نمبر 1. اس شہر کے بہت سارے باسز ہیں، ہر کوئی اس کو بولتا ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے، ہمارا ہے، لیکن جب کام آتا ہے نا تو سارے ایوپریٹ ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ان کو مل بیٹھ کے ایک پیج پہ آپ اپنے ٹاک شو میں بلا کے آپ بولیں، ہر جماعتوں کو بلائیں، ہر ایجنسی کو بلائیں، ان کو بولیں مسئلے کیا ہیں. جب ایک جگہ سے ایک فائل نکل کے دوسری جگہ پہ جاتی ہے نا تو وہ قومیت کی بنیاد پہ، پارٹی کی بنیاد پہ وہ چیزیں یہاں ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں جو نا بیوروکریسی ہڈلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں میں بالکل جڑوں میں گھس کے نا یہ بات کہہ رہا ہوں. میری زرداری صاحب سے بات تھی، انہوں نے مجھے بولا ایک پیپر پہ سارے پرابلمز لکھ لو، میں جگہ چھوڑ کے سائن کر لیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتاؤ کیا کرنا. دیکھیں حل بیٹھ کے نا یہ ہوگا، الزامات دے کے کہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اس سے نہیں ہوگا. اس کے میں نے جیسے بتایا نا بہت سارے باسز ہیں، ان سارے باسز کو جمع کر کے چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، اس لیے کہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو پوری رات گزر جائے گی. فیڈرل بیریا ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری اینڈ نارتھ کراچی ٹریڈ انڈسٹری کے درمیان ایک فلٹر پلانٹ جو ریسائکل کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، ایفلنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، وہ 1964 میں لگایا گیا تھا نا. اس کی زمین موجود ہے، اس میں کچھ مشینریز بھی لگی ہوئی ہیں. آج 1964 کے بعد سے 225 میں ہم بیٹھے ہیں، کیا وہ اپلیکیبل ہوا؟ نہیں ہوا. ہو از دا ریسپانسبل؟ گورنمنٹ؟ نہیں.
میں نہیں مانتا گورنمنٹ کی اس میں رسپانسبل میں اور آپ بھی ہیں. آف کورس ہیں ہم اور آپ بھی ہیں. اس لیے کہ وہ انڈسٹریل ایریا جو فیڈرل ایریا ہے یا نارتھ کراچی ہے, ان کے جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے اس کو اون کیوں نہیں کیا؟ وہ کرتے ہیں نا. آپ اتنی بڑی زمین ابھی بھی موجود ہے میرے خیال میں, وہ تو شکر کہہ رہے ہیں کہ قبضہ نہیں ہوا ابھی تک, تو وہ موجود ہے. اگر صرف آپ فیڈرل ایریا اور نارتھ کراچی اسٹیشن کی ہی آپ جو سیوریج کا پانی ہے اس کو آپ ریسائکل کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیتے تو یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے. لیکن لاسٹ منتھ ہی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی, مرتضی وہاب نے اس چیز کا پرومس کیا ہے کہ وہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا ٹریٹمنٹ پلانٹ اور دوسری چیزیں وہ لے کر آنے کی بات کرتے ہیں. اوبیسلی وہ ایک پورا ڈیزائن ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں کہ کل آپ کو سولوشن نہیں ملے گا, کچھ عرصے بعد ضرور ملے گا. اس پہ کام ہو رہا ہے, ہر طرف سے کام ہو رہا ہے. یہ میرا اپنا گزشتہ 20 سال سے. ہاں, لیکن اب آپ نے کہا نا کہ ذمہ داری کیا. دیکھیں اب ان کو ایک چیز مل گئی ہے. پہلے پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہمیں آپ کا شہر ووٹ نہیں دیتا, ہم کام کیوں کریں. سیدھی بات ہے, اس کو بولتے تھے آپ ہمارے ووٹ ٹیکس لے لیں گے, لیکن مطلب کہ ووٹ نہیں ملا, ہر آدمی کا یہ میں آپ کو بہت وہ اندر کی گہری بات بتا رہا ہوں. آج ان کو ووٹ بھی ملا, آج ان کا میئر بھی, آج ان کے ایم این اے ایم پی اے بھی ہیں. اب اس دفعہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو obviously اس دفعہ کون سا ووٹ ملا انہیں سر؟ اب وہ فارم دیں گے. آج ان کا میئر آ گیا, بس میئر آ گیا, ایم این اے آ گیا, ایم پی اے آ گیا. ایم این اے ایم پی اے کون سا آیا کراچی سے؟ ان کے کون سا آیا ان کے کراچی سے؟ مطلب یہ کراچی سے جو ان کی سیٹیں پہلے تھی وہی سیٹیں انہوں نے ابھی جیتی. اس کوئی نئی سیٹیں تو نہیں جیتی؟ نئی سیٹیں بھی جیتی کچھ زیادہ. خیر بہرحال آپ کے علم میں زیادہ ہوگا, لیکن میرا ڈیفینس سے ان کو ملی, ڈیفینس سے ملی. تو مفتاح اختیار بیگ والی سیٹ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خوشبخ شجاعت سے ایک کنٹروورسی چلی, وہ خیر چھوڑیں, وہ نیچرلی سیٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی تھی. میرا کہنا کا مقصد نہیں میرے بھائی یہ کہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ صرف گورنمنٹ کا ول نہیں, اس میں ہماری اور آپ کی بھی کمزوریاں ہیں. بالکل ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم سب کو ہم کھانا کھلاتے ہیں, ہم کھانا کھلاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. نہیں بھولتے نہیں ہیں. انڈسٹریز والے جو ہیں, دیکھیں اس وقت تو سروائیول کی تھی نا جنگ. پہلے انڈسٹری والا پہلے لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ہم اگر اپنی گھر سے فیکٹری جا رہے ہیں ہم اغوا تو نہیں ہو جائیں گے. کون رسپانسبل اس کا؟ ہم لوگ خود ہیں. ہم نے اس شہر کو خود برباد کیا ہے. امن امان کی ٹوٹلی ذمہ داری حکومت کی ہے. دیکھیں پولیس ان کے انڈر میں, رینجرز ان کے انڈر میں, ہر مطلب کہ جو حساس ادارے ان کے انڈر میں. آج یہ جو ہے بھتے کی پرچیاں آئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا نا کہ نہیں آ رہی, لیکن آج پھر میں وہی بول رہا ہوں کہ اب اگر انڈسٹری والا اس بھتے والے کو پیسے دیتا ہے, وہ اس کی کمپلین نہیں کرتا, تو اس کی ذمہ داری اس پہ جاتی ہے جو ان کو پھر سے پال رہا ہے. ادریس صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ اگر وہ جا کے مخبری کرتا ہے تو دوسرے دن اس کی لاش ملتی ہے. آپ کے پولیس والے ایف آئی آر, آپ کے دیکھیے پولیس کا نظام اگر درست ہو جائے نا تو آپ کے یہاں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن پولیس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ آپ کی حکومتیں کر رہی ہیں نا. ٹیکسز تو آپ لے رہے ہیں, آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ ایس آر بی سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں, آپ میونسپل ٹیکس بھی لے رہے ہیں, آپ فلاں ٹیکس بھی لے رہے ہیں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ پہ 2.5% آپ جو ہے ٹیکس لیتے ہیں. لیتی نہیں لیتی گورنمنٹ سے, کہاں گیا وہ پیسے؟ تو کہنے کا یہ سب پوچھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم اگر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلیک میل کر رہے ہیں, یلو جرنلزم کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے, ہماری. کراچی شہر کو تباہ برباد کرنے میں صرف حکومت کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں میرا اور آپ کا بھی ہاتھ ہے. بالکل ہے, میں مان رہا ہوں اپنی ذمہ داری, اپنی غلطیاں مان رہے ہیں سارے جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے. تبھی تو میں ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے, اللہ کرے کہ اس کو احساس کو ہوتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اب کام کرنا ہے. اس وقت ایک اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ, اکنامیکل کنڈیشنز بہتر ہو سکتی ہیں, نہ صرف کہ امنگس پاکستانی بلکہ دنیا کو جو ہے نا اس چیز کا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کے جا کے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اس لیے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر دو چور دروازے بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ پیسے دے کے ہم ٹیکس کو بچا سکتے ہیں, یہاں پہ پیسے دے کے ہم یہ دوسری ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی میرے پاس صاحب فیاض منگو صاحب تھے, فیڈریشن کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ. ملکی سرمایہ کاری جب تک سرمایہ کاری نہیں کرے گا باہر سے کوئی سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا. اوبیسلی سب سے بڑھ کر کے تو یہ ہے کہ اگر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو یہ اگر یہ باہر والے ہیں تو ان کو میں بولوں کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, آپ میرے ساتھ. آپ مائن آف منرلز کا بل لے کر آئے پاکستان میں, کہہ رہے ہیں کہ امریکہ والے تم آ جاؤ, آسٹریلیا والے تم آ جاؤ, سعودی عرب والے تم آ جاؤ. آپ کے اپنے صدقہ کوئی نہیں جا رہا ہے. نہیں گئے, کافی لوکل کمپنیز گئی تو امن و امان کے مسئلے کی وجہ سے بھاگ گئی. نہیں, ابھی بھی لکی والے ہیں, لبرٹی والے, انہوں نے کیا ہے, کتنے ہیں تعداد وہ بھی کافی ہیں. دیکھیں مائنز اینڈ منرل از ناٹ این ایزی تھنگ. آج اگر آپ وہ انڈسٹری سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا جو آپ کو ریونیو, اس کی جو انکم ملنا شروع ہوگی 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد ہوگی. اتنا ایزی نہیں ہوتا. دیکھیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو سندھ میں تھر پہ جو کول کا پروجیکٹ ہوا, یہ بہت بڑا. ریکارڈنگ کب سے چل رہا ہے؟ ریکارڈنگ کافی عرصے سے چل رہا ہے. ایسا ہو گیا, کافی عرصہ ہو گیا, لیکن 20 سال ہو گئے, لیکن بند رہا نا بیچ میں. 15 سے 20 سال میں اب تک وہ
کیا بولوں ابھی کہ آپ کو کما کے نہیں دے پایا. خیر مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بات طے ہے کہ ہم من حیث القوم بڑے لاپرواہ لوگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی فائدہ کیا ہے. ہمیں مال تیار چائنا سے منگانے میں آسانی ہوتی ہے, ملک میں بنائیں گے تو 10 قسم کی پرابلم ہو جائیں گی, تو اس لیے آج تک ہم نے صنعتی ملک قرار نہیں پائے. یہ بات مان لیں آپ, ٹھیک ہے. ٹیکسٹائل پورے ملک میں دیکھو, ٹیکسٹائل کیا پوری انڈسٹری ہماری ٹیکسٹائل پہ ہی ہے. ٹیکسٹائل ریڑھ کی ہڈی تو ہے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے الائڈ انڈسٹریز کو کریٹ نہیں کیا. دیکھیں ہم وہ پالیسیز لائے, ای ایف ایس لائے, ڈیوٹی فری لائے, ریجم لائے, جس کی بنا پہ جو الائڈ انڈسٹریز کو کھڑا ہونا تھا وہ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا. اب ایک گارمنٹ میں آپ نے اگر ایک کوٹ اور پہنا ہے, اس میں بٹن بھی لگا ہوا ہے, اس میں سوئنگ تھریڈ بھی لگا ہوا ہے, اس میں پینٹ میں زپ بھی لگی ہوگی, بہت ساری چیزیں. اب اگر وہی چیزیں آپ ڈیوٹی فری امپورٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, بٹن آپ کوریا سے منگا رہے ہیں, اس میں بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں. یہ پالیسیز کہاں سے جاتی ہیں؟ ہماری طرف سے ایکسپورٹرز کی طرف سے جاتی ہیں کہ آپ یہ کر دیں. ادریس صاحب یہ وہ اس ہے کہ یہاں پر ہم سچ بولیں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں ساری ذمہ داری 50% ہمارے انڈسٹریز کی. میں تو بول رہا ہوں 100% پالیسیز بنانے کے لیے جو دی جاتی ہے بجٹ میں, اور ہماری طرف سے گئی ہے. میں تو بول رہا ہوں کہ ہمارا ہے. جی رحمان صاحب, آپ ملک کو کیسے ترقی دیں گے؟ اچھا مزے کی بات یہ, آپ کا کام کیا ہے؟ زمین. اگر زمین نہیں ہوگی تو میرا اپنا ذاتی رائے کوئی کھڑا بھی نہیں سکتا, کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی, تو آپ کوئی انڈسٹری بھی نہیں لگے, کوئی انڈسٹری بھی نہیں لگ سکتی. ان کی تو زمین کھینچ لی گئی ہے. ان کی زمین کھینچ لی گئی ہے. اچھا گورنمنٹ نے آپ لوگوں کی زمین کھینچ لی. دیکھیں آپ کے توسط سے دیکھیں, میں کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ خصوصی میسیج بھی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو والوں کو بھی میسیج ہے, اور دیگر اداروں کو بھی ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں اس وقت بیورو آف اسٹیٹکس کہتا ہے کہ پاکستان میں جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہمیں 7 لاکھ گھر چاہیے. بالکل چاہیے. اور ہماری کیپیسٹی جو ہے اس وقت میکسیمم بھی لگائیں تو تقریباً 2.25 لاکھ یونٹس. خیر یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے. جی نہیں وہ سن لیں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اس سے میں آپ یہ دیکھیں, بمبئی میں ایک فلیٹ جو ہے وہ 12 کروڑ 15 کروڑ سے کم نہیں ملتا. آپ کے یہاں ایک فلیٹ 3.5 کروڑ 2.5 کروڑ میں مل جاتا ہے. دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کیپیسٹی کو اگر لے آتے ہیں سطح کے اوپر, یہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں ریاضی کا کلیہ نہیں ہے, یہ عام سی سائنس ہے. اگر 7 لاکھ آپ جب سٹا کھیلو گے, 2 نمبر پیسے ڈالو گے اس میں, سٹا کھیل کے آپ لوگوں نے پوری آبادی کا بیڑا غرق کر دیا. سر دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, بیریا ٹاؤن میں بھی سٹا کھیلا گیا. کنسٹرکشن دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں پلاٹنگ نہ کریں. تیسر ٹاؤن اتنی بڑی اسکیم سٹے کی وجہ سے نظر انداز ہو گئی. دیکھیں یہ کون انوالو اس میں؟ سن لیں, دیکھیں اس میں یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی اسکیم اناؤنس کریں, چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے یا گورنمنٹ آف سندھ کرے یا کوئی پرائیویٹ بلڈر کرے, آپ اس کو پابند کریں, اس میں لیجسلیشن کریں کہ 50% کنسٹرکٹڈ ایریا دے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بیسک ایمینٹیز دیں, جس میں روڈز کا انفراسٹرکچر, جس میں پانی, جس میں بجلی. آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کنسٹرکشن اصل فیلڈ ہے, یعنی کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ اصل جو فیلڈ ہے پلاٹنگ نہیں ہے, کنسٹرکشن ہے. پورے پاکستان میں چلے جائیں, میرے خیال پہ میرے دونوں بھائی بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاؤسنگ انڈسٹری نے اتنی ترقی کی ہے, یا ہر جگہ جو زرعی زمین تھی اس پہ بھی ہاؤسنگ انڈسٹری بن رہی ہے. زرعی زمین کے اب کئی جگہوں پہ انڈسٹریز پلاٹ پہ, مالز بنے, سب پہ ہاؤسنگ انڈسٹری بن رہی ہے. اس جگہ پہ کیا چاہیے آپ کو؟ لیجسلیشن ہو چکی ہے پنجاب میں, سندھ میں بھی کر دیں. آپ ہائی رائز کی طرف آئیں, ہائی رائز بلڈنگز بنائیں, کیونکہ آپ کو آبادی کی وجہ سے ضرورت ہے, یعنی کہ جس چیز کی ضرورت ہے. اب اگر 7 لاکھ جو 7 لاکھ ہمیں گھر چاہیے, اگر اس کی آپ کیلکولیشن کریں, اگر 7 لاکھ پر ایئر پر منتھ پر ایئر سر, اگر آپ جو ہے وہ 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ کی کیلکولیشن کریں تو یہ $65 بلین کی ٹرانزیکشن بنتی ہے ہر سال. $65 بلین کا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو جو ہے وہ مراد دی جائیں تاکہ پاکستان کی اپنی جو ہے وہ الائڈ انڈسٹری ترقی کرے. $65 بلین میں اگر آپ 70% انڈسٹریز لگائیں جو اس سے منسلک ہیں, تو ان کی جو ہے نا پروڈکٹ آئے گی. آپ لوگ ایک کرنسی ڈیلرز, ایک جیولرز اور ایک پراپرٹی والے FATF کے ریڈار پہ ہیں. FATF کے ریڈار وہ لیجسلیشن ہو چکی ہے جو اور ریرا کی بات جہاں تک ہے کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ریرا
جسے کہ قائم ہو جانا چاہیے تھا سر، وہ لیکن صرف آپ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ اب تک ہماری کمزوری کوئی نہیں ہے. اس میں جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو لا تھا وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں لیجسلیشن ہو چکی ہے, اس کو اب آپ امپلیمنٹ کریں اور صوبوں تک لے آئیں. یہ تو ہم انکار نہیں کر رہے. اچھا, اس میں دیکھیں ہمارے کچھ مطالبات ہیں. نمبر 1 دیکھیں انڈسٹری کیسے چلے گی, میں اس کا جلدی بتا دیں آپ. اس میں دیکھیں نمبر 1 یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ کوئی پیکج کا اعلان کریں, اس میں کم شرح اپنا انٹرسٹ کے اوپر لوگوں کو لونز دیں. نمبر 1. نمبر 2, ٹیکسز کی شرح کم کریں, جس میں آپ نے 236C یا کے اور یا جو گین ٹیکس ہے اس کی شرح میں جو آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے 1% کی شرح پر لے کر آئیں. جلدی آپ بات کر لیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ یہ انڈسٹری چلے. یہ آپ کی ملک کی ضرورت ہے, یعنی کہ میری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی فیصل بھائی. میرا تو وہی رونا ہے, لیکن عوام درست چلے, یہ تو اپنی وہی رونا ہے. عوام بھی اپنی قبلہ درست کریں گے. سر کیا قبلہ درست کرے؟ پورشن مافیا پورشن بنا کے بیچ رہا ہے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے سر, تو پیسے نہیں دیں گے, بجلی کا بل نہیں دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ گیس یہاں پر ہے, جب پیسے بجلی کا بل نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ سر بجلی کا بل دیں تو صحیح, لیکن بات ہے کہ کام کاروبار کا اپنے کچھ چیزیں چھوڑے تو صحیح کہ بجلی کا بل دیں. ہم جو ہے وہ ادھار لے کے جو ہے بجلی کا بل دے رہے ہیں سر. جو ہم کھاتے کماتے ہیں اس کا سارا تو بجلی کے بل میں چلا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ملتی ہے. یہاں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, یعنی کہ کوئی چیزیں ایسی تھوڑی ہیں. سر آپ دیکھیں نا کیا چیزیں ہوئی ہیں, وہی ڈمپر, وہی ٹینکر کا مسئلہ, وہی رونا, وہی اپنے اسٹریٹ کرائم, وہی اپنے گڈھے, وہی اپنے ٹوٹی ہوئی روڈیں, نہ گلیاں بنی نہ کوئی چیزیں ہوئی. پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بالکل ان ساری سب چیزوں سے بریو ذمہ ہوئے ہیں. میرا تو رونا ایک ہی ہے, میں یہاں پہ ان لوگوں کی کیا چیزیں کہوں اپنے کہ کام اور کاروبار کے اوپر کہ آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے, امپورٹ کی کوئی پالیسیز نہیں ہیں, ایکسپورٹ کی جتنی بھی ہیں آپ امپورٹ بیس ہیں. آپ کو امپورٹ کریں گے تو آپ ایکسپورٹ اپنے کیا نام کریں گے. آپ مائنز اینڈ منرل کی بات کر رہے ہیں, میں بالکل جو ہے میرا اپنے کلائنٹ سے مائنز اینڈ منرل کے ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ان کا بھی حال اشر برا ہے. میرا اتنا زبردست اپنے کیا نام ہے کلائنٹ جو پچھلے 25 سالوں سے یقین کرے کروم اور آئرن اور کیا کام کر رہا تھا, آج پچھلے 1 سال سے بند پڑا ہوا ہے. چلے اب درست ہو جائے گا, اب یقینی طور پر مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اس کو ریوائیو کرے گی. جی آپ کچھ بول رہے تھے. میں بات کہوں گا ان کے سبجیکٹ پہ کہ انہوں نے کہا 7 لاکھ ہاؤسز, اس میں ان کو ایک اس وقت میں چائنا گیا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ اب لائٹ اسٹیل اسٹرکچر کے گھر بن رہے ہیں. کاسٹ وائز بھی تھوڑے سے کم ہیں جو ہم اتنا ہے, اور صرف 45 دن میں وہ 10 فلور کے گھر آپ کو بنا کے یا وہ دے دیں گے. پری کاسٹ کی بات کر رہے ہیں, ناٹ پری کاسٹ, اٹس اے ڈفرنٹ ٹیکنالوجی. وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہونا چاہیے, وہ پاکستان میں بننا چاہیے. امپورٹ کی طرف میں جانے کی نہیں بولنا, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکستان میں نہ بن سکے. اس کا را مٹیریل بھی یہاں پہ اویلیبل ہے, اور بالکل ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے دیکھیں آپ کا لوہا کم لگ رہا ہے, آپ کا سیمنٹ کم لگ رہا ہے. اور دوسری ایک چیز کہ ایک بات کی کہ ہائی رائز بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تیسری ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, شاید ان کو برا لگے, ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو 15 سال سے کمپلیٹ نہیں ہو رہے, ان کو فل فور کمپلیٹ کرانا چاہیے تاکہ اس کی نیڈ پوری ہو. تھینک یو آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لے کے لیے. بات وہی ہے کہ اگر ہم یہ اتنے موضوع ایسا ہے کہ اس کو ہم ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو شاید ختم نہ ہوگا, لیکن بہرحال جہاں تک ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیت کو بہتر رکھنا چاہیے, مثبت سوچ رکھنا چاہیے. اور میرے جو تینوں سیکٹر سے الگ الگ جو لوگ آئے ہیں, یقینی طور پہ اب ان کی بھی جو سوچ وہی ہے پاکستان کی ترقی. لیکن بات وہی ہے کہ حکومت کو بھی سننی چاہیے ان کی, اور پالیسیز کو بہتر کریں گے تو پاکستان معاشی طاقت بن سکتا ہے. اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد ہی تمام چیزوں کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور بجٹ میں بھی جو بھی آپ رد و بدل کریں, لیکن ان اسٹیک ہولڈرز کے سنیں, اس لیے کہ براہ راست عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں اور عوام سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. بلال اسلم اجازت دیجیے, اگلے ہفتے اسی دن اسی طرح سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.